अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान पे एक और वीलॉग के साथ डॉक्टर शहला नॉर्वे से आपके साथ है। आज के वीलॉग में मैंने जिस स्पेस को शामिल किया है, इसमें हमारे बलूचिस्तान से एक भाई सैयद आबिद साहब ने हमें शिरानी के बारे में अपडेट्स दी। सैयद आबिद भाई ने हमें शिरानी से मुतल्लिक उसका जुग्राफिया, हदूद अरबा, वहाँ के पहाड़, दरख्त, बूदोबाश, लोग, चीज़ें, खाने और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, उन सब के बारे में बताया। सैयद आबिद भाई ने हमें शिरानी से मुतल्लिक जो अपडेट्स दी और जो मालूमात फ़राहम की, उसके बाद मेरे दिल में तो ये ख्वाहिश पैदा हो रही है कि अभी टिकट कटाऊं और जाके बलूचिस्तान के इस खूबसूरत इलाके को विज़िट करूं, वहाँ के ड्राई फ्रूट्स खाऊं, वहाँ के पहाड़ देखूं, वहाँ की नदियाँ, नाले, झरने, उनको एंजॉय करूं। तो चलिए फिर मैं आपको लिए चलती हूँ हमारी स्पेस में। अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है आपको बिलाल? जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, डॉक्टर साहब बिल्कुल चलो आवाज़ आ रही है आपकी। चलो बलूचिस्तान के आपको जैसे कि पता है कि 6-7 डिवीज़न है और शिरानी का इलाका जो है वो जोब डिवीज़न में वाक़या है और ये पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में है, जिसकी आबादी 1,53,116 है 2017 के सेंसस के मुताबिक। और इसके जो बड़े बड़े विलेजेस या टाउन हैं, शहर हैं, उनके नाम है अहमदी दरगाह, करामा, जरगजई, लंडावर, शिंगरहार, तसपार कलई, माणिफा। ये यूनियन काउंसिल सब तहसील भी हैं और तहसील भी हैं। और ये जो सुलेमान माउंटेन रेंज है, ये उसके जो दरमियान में प्लेटो उस पर वाक़या है और इस शिरानी का जो हाईएस्ट पॉइंट है, पीक है, वो तख्त सुलेमान है। तख्त सुलेमान जो है वो दराजंदा के करीब जो इस डेरा इस्माइल खान और बलूचिस्तान को जो मिलाता है, उस रेंज में इसको सुलेमान माउंटेन्स के रेंज में आता है। और ये साउथ वजीरिस्तान को भी मिलाता है और इसकी हाइट जो है तकरीबन 3,487 मीटर्स है। It's about 11,440 feet. शिरानी डिस्ट्रिक्ट 3 जनवरी 2006 को डिस्ट्रिक्ट बना था, जोब से अलहदा करके इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, जिस और इसका हेडक्वार्टर जो है वो शिरानी टाउन है। और शिरानी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेटअप भी अब बन गया है। डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर भी वहाँ पर है। शिरानी का टोटल एरिया 1660 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि तकरीबन 4,310 किलोमीटर स्क्वायर के करीब बनता है। पॉपुलेशन मैंने जैसे आपको बताया कि 1,52,952 है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो तकरीबन 35 पर्सनस इन 1 किलोमीटर में तकरीबन 35 के करीब लोग रहते हैं, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर में 92 लोग रहते हैं। टाइम जोन इसका UTC+5 है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। और इसके वोटर्स की तादाद 31,837 है। थोड़ा सा अब मैं इसके जोग्राफिया के बारे में आपको बता दूं कि इस डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज जो हैं उस साउथ वजीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान और ईस्ट में मूसा खेल डिस्ट्रिक्ट,
جو کہ ساؤتھ ایسٹ آف جوب ڈویژن ہے، اور ساؤتھ ویسٹ میں یہ افغانستان کے صوبہ پکتیا پروونس کے ساتھ اس کے بارڈرز ملتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دانا پاس جو ہے وہ لنک کرتا ہے ڈی آئی خان کو شیرانی سے، اور یہ جو ہے اس کے جتنے بھی ہیں، جب آپ اس کی سیگمنٹیشن کریں تو یہ لائم سٹون کلفس ہیں جو کہ پرپینڈیکولرلی رائز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ اس کو ڈیٹیل میں پھر تو بتا بھی سکتے ہیں، اور ان کی ہائٹ تقریباً 15,000 فیٹ تک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی تھوڑا سا میں اور بھی یہ بتا دوں کہ اس کے جو ماؤنٹینز ہیں وہ سراؤنڈڈ ہیں، اوول شیپس میں ہیں یا بیسن فارم میں ہیں، اور اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ قیس عبد الرشید کے زمانے میں 575 سے لے کر 661 عیسوی تک یہاں پہ لوگ رہتے تھے، جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے یہ وہ پروجینٹرز تھے جو کہ پشتون تھے اور سلیمان ماؤنٹینز کے نیٹو میں رہتے تھے۔ اور دا کسا غر جو ہے دا ماؤنٹین آف کیس یہاں کی مشہور پہاڑ ہے۔ تھوڑا سا اب ہم چلیں گے اس کے شیرانی ڈسٹرکٹ کی تھوڑی سی میں آپ کو ویدر کے بارے میں بتا دوں کہ یہاں پہ یہ بلوچستان کے دوسرے صوبوں کی طرح یہاں پہ بھی کافی بارش ہوتی ہے، اور بارش سے یہاں پہ کافی جنگلات ہیں جو آباد ہو رہے ہیں، لیکن یہ سارے جنگلات قدرتی ہیں، اور یہاں کے کچھ لینڈ پہ لوگ اپنی کلٹیویشن کرتے ہیں جس میں گندم اور سورج مکھی وغیرہ ہے۔ تیسری چیز جو ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ شیرانی میں بولی جانے والی زبان پشتو ہے، اور یہ پشتون ٹرائب شیرانی سے ان کا تعلق ہے، اور پشتو زبان جو ہے ان کی مادری زبان ہے۔ شیرانی ٹرائب کے زیادہ تر لوگوں کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی اور مال مویشی ہے، اور انہی پر ان کا گزر بسر ہوتا ہے۔ جی علی سید بھائی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بتایا اس کے جغرافیہ کے بارے میں۔ میں نے اوپر یہ ٹویٹ میں شیئر بھی کیا ہے، اور آئی کین سی کہ یہ بالکل چھوٹی سی ایک ڈسٹرکٹ ہے نارتھ ویسٹ میں، اور آپ ذرا اس کے لوگوں کے بارے میں بتائیں کہ وہ ڈفرینٹ جو کھانے وغیرہ ادھر کھائے جاتے ہیں، یا ادھر کے جو فروٹس ہیں، یا جو جانوروں کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں، یا پھر ادھر کے جو جنگلات ہیں، یا آپ نے گندم کا بتایا، لیکن جو نیچرل ویجیٹیشن ہے وہ کیا ہے، وہ اگر بتا پائیں، اور لوگوں کا لباس، بود و باش، کچھ بھی ان کے بارے میں۔ آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ پیپل ایز ویل، کہ وہ کس طرح سے رہن سہن ہے۔ علی بھائی، میرا ایک کویشچن ہے آپ سے۔ شیرانی چونکہ نیئر ٹو زوب ایک سٹی اس کا پتہ ہے، تحصیل ہے اس کی گوادر کی، اس کا مین ایریا جو اس کے قریب لگتا ہے زوب، وہ اس کتنا ڈسٹینس ہے شیرانی سے اور زوب سے اس کا؟ زوب اور شیرانی جو ہے مانی خواہ جو تحصیل ہے وہاں پہ جو ہی آپ زوب کا بارڈر مانی خواہ پہ ختم ہو جاتا ہے، اور مانی خواہ سے شیرانی ڈسٹرکٹ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بائی روڈ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جس پہ ٹریفک چلتی ہے۔ ویسے اور
دوسرے راستے بھی ہیں جس پہ نومیڈز آتے جاتے ہیں، تو وہ مختلف پہاڑ ہیں جس کے درمیان سے وہ گزر کر آتے ہیں۔ تو اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو ایک جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہاں پہ ایک مشہور جو جگہ ہے اس کو ہم شین غار کہتے ہیں، جو مین سلیمان رینج میں واقع ہے، لہڑ ویلی میں۔ اور یہ جو ہے تقریباً اس کی پیک بنتی ہے 9273 فیٹ سطح سمندر سے، یعنی کہ یہ اونچائی پہ واقع ہے۔ اور یہ جو کوہ سلیمان رینج ہے اس کے تخت سلیمان رینج میں آتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوشگوار یہاں کا سائٹ ہے، اور لوگ اس کو ایز اے سینیٹوریم سمر کے منتھس میں، گرمیوں کے میں یہاں پہ لوگ آتے ہیں، اور چونکہ یہاں پہ گرمیوں میں یہ علاقہ چونکہ سرسبز ہے اور پہاڑوں کے اوپر بھی ہے، تو لوگ یہاں پہ سیاحت کے لیے بھی آتے ہیں۔ اس کے جو اطراف میں جو اقوام آباد ہیں اس کو بابکر اور نکا حریفال خیل بھی کہتے ہیں، جو یہاں پہ رہتے ہیں۔ اور یہ زیادہ تر ان کی تعداد یہ مذہبی لوگ ہیں، اور کچھ میریکلز پہ بھی یقین رکھتے ہیں یہ لوگ۔ تو ان کی جو بڑی ٹرائب ہیں شیرانی کے بعد حریفال ہیں، جو یہ دو قومیں یہاں پہ آباد ہیں۔ ان کے ٹرائبس کے ہیبٹس کے بارے میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے پوچھا ہے، اور ان کے رہن سہن، اور تو یہ بالکل پیورلی ٹرائبل سوسائٹی ہے، اور ٹرائبل سوسائٹی کا جو اقدار ہے اس میں یہ لائلٹی میٹرز کرتی ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو بود و باش کرتے ہیں اس میں لین دین میں اس چیز کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، اور وہ اپنے جو ایریاز کے لوگ ہیں ان کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بلوچ ٹرائب بھی آباد ہے جس کو براہوئی کہتے ہیں، وہ بھی کچھ تعداد میں یہاں پہ آباد ہیں، اور نماز اور صوم و صلات کے پابند لوگ ہیں۔ اور ان کا جو ٹرانسمین ہیڈ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تمام جتنے بھی مسائل ہیں، زمین کے مسائل ہوں، شادی بیاہ کے مسائل ہوں، یا کوئی بھی جہاں پہ قانونی وضاحتوں کی ضرورت ہو، تو یہ ٹرائب چیف کے پاس جاتے ہیں، اور جس کو جرگا سسٹم یا لوور ٹرسٹ سسٹم کہتے ہیں، اور بانڈے بھی کہتے ہیں یا بانڈار بھی کہتے ہیں، جس میں یہ آپس میں بیٹھ کے چیزوں کو طے کرتے ہیں۔ باقی ان کے شادی کے بہت سارے رسومات ہیں، جس میں کھلے یعنی کہ کفس، گریوان، چیسٹ، اور ٹارٹا یعنی کہ بیلٹ، کوچٹ، یہ وہ پارسلز ہوتے ہیں جو پشتون فراکس میں امبرائڈریز جو ہوتی ہیں اس میں یہ لگایا جاتا ہے، اور یہ بیرون دنیا میں بھی بہت پسند کیا جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ علی سید بھائی، اور مزید آپ یہ بتائیں ادھر کے ڈرائی فروٹس وغیرہ، جیسے کہ ہمارا بلوچستان بہت رچ ہے، تو شیرانی میں خاص طور پہ ایسے کون سے ہیں درخت، پودے اور ڈرائی فروٹس جن کے بارے میں آپ ہمیں بتانا چاہیں گے؟ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ چونکہ میں نے بتایا کہ یہ سارا ماؤنٹین ایریا ہے، اور
اور ہائٹ پہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ تمام جو ڈرائی فروٹس ہیں وہ بہت زیادہ جو مشہور ہیں، اس میں چلغوزہ ہے۔ چلغوزہ یہاں بہت بڑی تعداد میں خودرو ہے، اور پہاڑوں کے اوپر یہ جنگل ہیں اس کے بڑے بڑے، اور یہی ان کا ایک ذریعہ معاش بھی ہے۔ دوسرا، یہ چلغوزے سے آپ کو پتہ ہے کہ گھی بھی بنایا جاتا ہے، اس سے کئی قسم کی میڈیسن بھی بنتی ہیں، اور بہت سارے مٹھائیوں میں بھی یوز کیا جاتا ہے، اور اس کے بہت سارے یوزز ہیں۔ مثلا آپ نے اس کو گھی بنا کے رکھا تو سردیوں میں، گرمیوں میں اس کا آئل آپ استعمال کر سکتے ہیں، جو دیسی طریقے سے بنتا ہے، جس طرح سرسوں سے تیل نکالا جاتا ہے لوکل، وہ جو گاؤں میں ایک طریقہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے۔ ایک دوسری چیز ہے شنا اس کو کہتے ہیں، وہ گرین سا چھوٹے سے بوندی کی طرح ہوتا ہے، جس کے اندر سخت ہڈیاں ہوتی ہے اور اس کے اندر گودا ہوتا ہے۔ اس شنا کو پکایا بھی جاتا ہے، اس شنا کو کوٹا بھی جاتا ہے، اور اس شنا کو چینی، گڑ یا شہد کے ساتھ مکس کر کے بھی کھایا جاتا ہے۔ اور اس کے جو اس میں جو وٹامنز ہیں یا اس کے اندر جو منرلز ہیں، وہ تو ڈاکٹر صاحبہ بہتر بتا سکتی ہیں، لیکن یہ بھی بہت ایکسپینسو ہوتا ہے۔ تقریباً چلغوزہ جو ہے وہ 12 سے 14 ہزار روپے فی کلو ہوتا ہے، اور شننا بھی اسی طرح 8 سے 10 ہزار روپے فی کلو ہوتا ہے، جو کہ بادام سے اور پستے سے بھی زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں۔ اور اس میں جو تیسری چیز ہے وہ انگور کے باغات ہیں۔ وہاں پہ شنڈو خانی انگور بہت زیادہ لگے جاتے ہیں، اور یہ جو لگائے جاتے ہیں اس علاقے کو شغالو کہتے ہیں۔ اور شغالو میں ان جو رہنے والے ہیں ان کو، چونکہ جو بارانی پانی ہوتا ہے اس پہ اس کے کنارے جو انہوں نے جو پانی کا بہاؤ ہوتا ہے اس کے کنارے پر انہوں نے یہ انگور کے باغات بہت چھتوں کی شکل میں لگائے ہوتے ہیں۔ چنڈو خانی، چلغوزہ، شنا اور شنانا یہ بہت ہی ایکسپینسو قسم کے فروٹ اور ڈرائی فروٹس ہیں جو کہ ایکسپورٹ ہوتے ہیں پاکستان سے۔ یہ شنے آپ ہی سے سنا ہے، اس کے بارے میں ہم سب لوگ جو ہیں وہ جاننا چاہیں گے۔ آپ بتا رہے ہیں کہ سندر خانی انگور ہے۔ علی سید بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر جو ایجوکیشن ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟ کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں، اور خواتین اور حضرات میں جو پرسنٹیج ہے لکھنے پڑھنے کی، اگر آپ کو اس کا کوئی آئیڈیا ہو؟ شیرانی ڈسٹرکٹ جو ہے اس میں وہاں کا لٹریسی ریٹ جو ہے تقریباً 38% ہے، یعنی وہاں کی آبادی کے 38% لوگ جو ہیں وہ لٹریٹ ہیں، جس میں میل لٹریسی 68% ہے، اور فیمیل لٹریسی کافی کم ہے، وہ 6% ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بچیوں کی جلدی شادی کر دی جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ ہمارے پاس اتنے گرلز سکولز اور بوائز سکولز، اتنے بوائز سکولز تو پھر بھی وہ چونکہ بوائز کو پڑھا سکتے ہیں فری سکولز اور دوسرے سکول کے ذریعے، لیکن فیمیل لٹریسی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کم ہونے کی کہ وہاں پہ ٹیچرز نہیں ہیں جو کہ وہاں پہ سروس کر سکیں۔ وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، اور اگر وہیں سے بچیاں پڑھ کے وہاں پہ پڑھانا شروع کریں تو وہ دیٹ ول بی فار بیٹر۔ اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ولیجز میں ہم نے ایک لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام کے تحت
شروع کیا کہ جس بچی نے 5ویں پڑھی ہو یا 8ویں پڑھی ہو اس کو لیڈی ہیلتھ ورکر لگایا جائے تاکہ وہ ایمرجنسی سروسز وہاں پہ پرووائڈ کر سکے۔ دوسری یہ ہے کہ لٹریسی ریٹ کے لیے کہ بچوں میں ایجوکیشن کے لیے، چونکہ وہاں پہ زیادہ تر مدرسے ہیں اور بچیاں مدرسوں میں جاتی ہیں، تو جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت کم ہے، دیٹ از 6%۔ میجر اس کے جو کیونکہ وہاں پہ ایگریکلچر سے لوگ زیادہ وابستہ ہیں، یا لائف سٹاک بریڈنگ سے، یا پھر فشنگ، جو وہاں پہ تالابوں اور جوہڑوں میں مچھلیاں رکھی جاتی ہیں، تو یہ تین، تو اس میں بھی زیادہ تر بچے اس میں بھی زیادہ وقت ان کا گزرتا ہے۔ جی بہت شکریہ علی سید بھائی۔ اچھا مزید آپ یہ بتائیے کہ وہاں کی جو فیوریٹ فوڈز ہیں، زیادہ تر لوگ کیا کھانا پسند کرتے ہیں، یا وہاں کی کوئی مشہور فوڈ یا سویٹس یا اس طرح کی کوئی بھی مشہور چیز جو آپ شیئر کر سکیں میرے اچھا، بھائی۔ وہاں کے جو مشہور ایک تو مونگ کی دال وہاں پہ میں نے جیسے بتایا کہ زیادہ لگتی ہے۔ مونگ کی دال کے مختلف قسم کے وہ اس کو پیس کے اس کا آٹا بھی بناتے ہیں اور ویسے بھی پکاتے ہیں۔ زیادہ تر چونکہ وہ ٹھنڈا علاقہ ہے، وہاں پہ لاندی کہا جاتا ہے، جس لاندی کا منزی، شاید لاندی کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں۔ لاندی وہ دمبے کو ذبح کر کے اس کا چمڑا اتار کے نہیں، چمڑا اس کا نہیں اتارا جاتا ہے، چمڑے سمیت اس کے پیسز کیے جاتے ہیں، اور اس کے پیسز کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ ہڈیاں اس کی ٹوٹے نہ، اور ان کو جوڑوں سے علیحدہ کر کے اس کو پھر سکھایا جاتا ہے۔ نمک سے زیادہ تر یہ ہے کہ اس میں صرف نمک کا استعمال ہوتا ہے اور باقی کسی چیز کا نہیں۔ جو ہی جیسے دسمبر کا یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ سردیوں میں راستے بند ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے اور لینڈ سلائڈنگ کا بھی، تو پھر یہ اس کو فریز کر لیتے ہیں، اور اس کے لیے بڑے بڑے شیڈز یا بڑے کمروں میں تار یا رسیاں باندھ کے ان کے اوپر اس گوشت کو لٹکا دیا جاتا ہے، اور وہ 15 سے 20 دن میں خشک ہو جاتے ہیں۔ اس کے مختلف قسم کے ڈشز بنتے ہیں، جس کو عام الفاظ میں ہم کہیں گے کہ اس کے ارتاز ایک ڈش بنتی ہے جو ہمارے کڑھائی سے کچھ ملتی جلتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو باربیکیو بھی کیا جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کو سالن بھی اس کا بنایا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اس میں یہ وڑا مڑی اس کو کہتے ہیں، کٹ روٹی جس کو ہم کہتے ہیں کہ روٹی گوشت میں چربی میں اس کا سالن بنا کے، اسی کی گوشت کے چربی میں اس کا سالن بنا کے اس میں روٹی ڈالی جاتی ہے، جسے کٹ روٹی کہا جاتا ہے، جو سردیوں میں زیادہ استعمال ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، وزٹنگ ریزورٹس میں بتا دوں، ویسے تو وہاں پہ جی بہت سارے جی چشمے اور آبشار ہیں، لیکن جو دو مشہور جگہ ہیں وہ ایک جیسے کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو، تخت سلیمان ہے، اور دوسرا شن غر ہے۔ یہ پکنک ریزورٹ بھی ہیں، اور یہاں عموماً یورپ سے جو لوگ آتے ہیں وہ شن غر جانا پسند کرتے ہیں، اور تخت سلیمان پہ۔ شن غر میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ زیادہ تر شنے اور چلغوزے کے درخت ہیں، اس لیے اس کو شن غر کہا جاتا ہے۔ شن پشتو میں گرین کو کہتے ہیں، اور غر پہاڑ کو کہتے ہیں، تو اس لیے اس کا نام ہی شن غر پڑ گیا۔ تخت سلیمان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان جب کوئی کاف سے، جس کے بارے میں خیال یہ کیا جاتا ہے
کہ جو ہمارا شمالی علاقہ ہے یہ کوکاف تصور کیا جاتا ہے. کوکاف سے جب حضرت سلیمان مکے کی طرف سفر کرتے تھے تو درمیان میں تخت سلیمان پہ ان کا پڑاؤ ہوتا تھا، اور تخت سلیمان ایک چٹیل پہاڑ ہے جس کے چاروں طرف چلغوزے اور چنے کے درخت ہیں، اور بہت ہی ٹھنڈی جگہ ہے. جس طرح گرینڈ کینین شیپ اس کی اسی طرح ہے. تو یہ دو جگہیں بہت ہی مشہور ہیں. ویسے چھوٹے چھوٹے کافی ریزارٹس ہیں جہاں پہ لوگ ڈے آؤٹ کے لیے وہاں پہ یا کیمپ فائر کے لیے جاتے ہیں. السلام میری طرف سے سب کو. تھینکس شیلا فار آفرنگ می مائک. تو آئی ڈونٹ ہیو مچ ٹو ایڈ ٹو دس. مجھے تو بلوچی کوزین ہی پتہ ہے جو میں نے کھائے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ زیادہ ڈیٹیل نہیں. سو آئی وڈ لو ٹو ہیئر وٹ علی سعید ہیڈ ٹو شیئر. سو اف آئی نیکسٹ ٹائم وزٹ تو ایک اچھا، میں بلکہ پکچرز دیکھ رہی تھی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ بلوچستان ہے. I still need to explore Pakistan including this. لیکن بلوچستان کا نہیں سوچا تھا کبھی. Thanks for having me, Medani. Thank you. جی فرح، بہت شکریہ. ضروری نہیں ہے کہ ہم شیرانی کے بارے میں بات وہ تو علی سعید بھائی کر ہی رہے ہیں. اوورآل اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے، جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے بلوچی کوزین آپ نے ٹرائی کی ہے اور آپ اس کے بارے میں کچھ جانتی ہیں، تو بیسیکلی یہ جو ہماری اسپیس ہے نا، یہ صرف کوئی وہ لیکچر سٹائل کی نہیں رکھنا چاہتی ہوں، انٹریکٹیو ہے، اور اس میں ہم سوال کر لیں اور ہمیں جو پسند ہے، ہمارا جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی اگر ہم شیئر کریں تو دیٹ ول بی گریٹ. اچھا میں کہہ رہی تھی کہ اباؤٹ دس شیرانی کا ہم ابھی ذکر کر رہے تھے، تو ان کا شادیوں کا کیا سسٹم ہوتا ہے، کس ایج پہ لڑکیوں کی شادی کی جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو گورنمنٹ اسکولس ہیں، آپ نے کہا مدرسے میں ذرا جاتے ہیں نا زیادہ بچیاں، تو یہ میں تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہی تھی اباؤٹ دس، اور یہ کہ کہاں سے باہر شادی کرتے ہیں کہ نہیں، میں تھوڑا سا اس طرف پوچھنا چاہ رہی تھی. شکریہ. ایج کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ کم سنی میں بچیوں کی شادی کر دی جاتی ہے، چونکہ وہاں پہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ مذہبی رجحانات کی وجہ سے بھی وہاں پہ بچوں اور بچیوں دونوں کی شادی جلدی کرا جاتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹرائبس کی شکل میں رہتے ہیں، اور جب ٹرائبس آپس میں رشتہ داریاں کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری اور چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ ان کی زمینیں ہیں یا ان کے پانی پر جو قبضہ ہے، یعنی چشمے مختلف ہیں، اور پہاڑوں پہ جو ان کے زیر استعمال جو ایریاز ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے پھر وہ ساری تقسیم ہوتی ہے. جس طرح آپ کوئی ایک چیز لیز مائن کو لے لیں تو اس تقسیم کے ساتھ وہ اپنے بچوں کو بھی تقسیم میں یہ چیزیں دے دیتے ہیں، اور پھر وہ ایریا اور وہ چیزیں ان کے تصرف میں رہتی. شادی کے فنکشنز جو ہیں ان کے وہی اورا کی شکل میں پہلے جو دولہا ہے اس کا باپ اس گاؤں یا اس علاقے میں یا اس شخص کے والد کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ میں اپنے بیٹے یا پوتے یا بھتیجے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آیا ہوں. تو پھر وہ شخص جس کی بیٹی کا رشتہ لینے آیا ہے، وہ شخص یا بیٹی سے پوچھے گا یا خود سے کہے گا کہ ہم آپ کو شام کو یا صبح جواب دے دیں گے. پھر وہ گھر میں آ کے اپنی
فیملی ممبرز جو ہیں ان کے ساتھ وہ میٹنگ کریں گے، اور اس کے بعد وہ طے کریں گے کہ وہ لڑکا کون ہے، وہ شخص، اس کے پورے قبیلے کو ڈسکس کیا جائے گا گھر میں، وہ کون ہے، وہ کیا کام کرتا ہے، اس کے پاس مثلاً کتنی بکریاں ہیں، اس کی ایج کیا ہے، یعنی وہ اس طرح کی ساری چیزیں وہ طے کر کے اس کے بعد اس کو جواب دیں گے۔ ہاں، اس کے بعد پھر لڑکی والے جو ہیں جب ان سے بات ہوگی کہ آپ اس کا ولور کتنا رکھیں گے، تو وہ پھر ولور رکھا جاتا ہے، اور ولور جو ہے وہ اپنے علاقے کی مناسبت سے رکھتے ہیں۔ جی، تھینک یو۔ شاہی بلوچ آپ نے جوائن کیا ہے، آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی احسن، پلیز ویلکم، آپ نے علیکم ہینڈ ریز کیا۔ مانتی بھائی، علی بھائی اور ڈاکٹر صاحبہ، تو بہت شکریہ پہلے چاہتے کا، لیکن علی بھائی آپ کو سن کے آج بہت جاننے کا موقع ملا اباؤٹ اسپیشلی شیرانی ذوق کا۔ جہاں تک مجھے اندازہ تھا کہ یہ تو تھا کہ ڈویژن ہے اور زیادہ پشتو اسپیکنگ ایریا ہے، مطلب زیادہ پشتو اسپیکنگ لوگ ہیں، لیکن اسپیسیفک نہیں پتہ تھا۔ اچھا، میرا سوال تھوڑا سا ڈفرینٹ سا ہے، میں پولیٹیکل سوال نہیں کر رہا، لیکن یہ اور پوائنٹ سے کر رہا ہوں اویئرنیس کے حساب سے، کیونکہ پولیٹیکل اویئرنیس جو ہے وہی کردار ادا کرتی ہے کسی بھی سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ میں، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ انفراسٹرکچر ہو، چاہے جو بھی فیلڈ ہو۔ تو چونکہ یہ کے پی کے ساؤتھ میں آتا ہے یا بلوچستان کے نارتھ میں آتا ہے، تو کیا امپیکٹ پڑا ہے یہاں پہ، جو تبدیلی آئی ہے، جس کا فرق پڑا ہے سسٹم میں ہر لحاظ سے؟ تو چونکہ ایک ہی اس کاسٹ سے بھی تعلق رکھتے ہیں دونوں، ایک ہی پشتو اسپیکنگ ہے، مطلب آنا جانا لگا رہتا ہے لوگوں کا، رشتہ داریاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، تو کیا اس کا اثر اور رسوخ کچھ پڑا ہے وہاں پہ، امپیکٹ پڑا ہے؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پہ اویئرنیس کو؟ شکریہ۔ جی علی بھائی، آپ رسپانس کریں گے یا میں کروں؟ جی، میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، آپ کیجئے پھر اوکے، میں بتا دیتا میں یہی ریکویسٹ کروں گا آپ سب لوگوں سے کہ ہم یہاں پر صرف اس کی بلوچستان کی بیوٹی جو ہے اس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے، اور اس میں جو شہر ہے شیرانی، اس کے کلچر، اس کی خوبصورتی، اس میں کیا کیا ہے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ یہ پولیٹیکل سپیس نہیں ہے۔ آپ کے جو بھی نیکسٹ کویسچنز ہیں پولیٹیکل، وہ پلیز پھر کسی دن سپیس رکھ لیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی علی بھائی، ان کی کویسچن پہ آپ رسپانس کرنا چاہیں گے تو پلیز۔ جی، احسن خان، تھینک یو۔ بالکل اویئرنیس، میں تھوڑا سا آپ کو احسن یہاں سے تھوڑا سا اپڈیٹ کر دیتا ہوں کہ شیرانی علاقے کے زیادہ تر لوگ مڈل ایسٹ میں کام کرتے ہیں، تو اس لیے وہاں پہ یہ جو جوب سے فلائٹ چلتی ہے اسپیشلی شیرانی کے لوگوں کے لیے، کیونکہ شیرانی کے لوگ جوب ٹو کوئٹہ اور کوئٹہ ٹو پھر یہاں سے مڈل ایسٹ، یہ آپ کے دبئی، قطر اور ان علاقوں میں چونکہ یہ زیادہ ہے، تو یہ جو ایئر سروس جوب سے شروع کی گئی ہے، یہ بیسیکلی جوب کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ شیرانی کے لوگوں کے لیے ہے یہ سروس۔ اور شیرانی کے لوگ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دونوں صوبوں میں آباد ہیں، سرحد میں بھی اور اس بلوچستان میں بھی۔ شیرانی کا علاقہ جو ہے یہ مغل کوٹ سے آگے راون تک، آپ کو پتہ ہے شیرانی ٹرائب وہاں بھی رہتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں کے جو اس طرف جو دانا سر کے اس طرف شیرانی آباد ہیں وہ پشتو بولتے ہیں، اور دانا سر کے اس طرف جو آباد ہیں وہ یہ احسن خان مجھے کریکٹ کریں گے، میرا خیال وہ
ہند کو ٹائپ پنجابی بولتے ہیں، لیکن ان اگر کو پشتو بھی. جی تو وہ پشتو اور ہند کو دونوں ہی آتی ہیں، لیکن ہند کو بھی بولتے ہیں. جیسے لائک سواتی ٹرائب ہے ہمارا ادھر ہزارہ والے ریجن میں، تو وہ پشتو اینڈ ہند کو اردو یہ تینوں بولتے ہیں. ایگزیکٹلی وہی صورتحال ہے وہاں پہ بھی. ایگزیکٹلی یہی میں مطلب یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہاں اچھا یہاں پہ بالکل پشتو پیور پشتو بولی جاتی، اور وہاں پہ پنجاب ہند کو اور پشتو دونوں بولی جاتی ہے، لیکن دونوں کے آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں. مولانا محمد خان شیرانی صاحب یہاں کی بڑی شخصیت ہیں، جن کی ایک اپنی پارٹی ہے جمعیت علماء اسلام، وہ ان کی سربراہ بھی ہیں. اور جتنا بھی جو احسن خان نے علاقہ بتایا ہے، یہ ڈی آئی خان سے آگے فضل الرحمان صاحب کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے پہلے یہ جتنا بھی شیرانی، روب اور یہ جو افغانستان کے پکتیا تک مولانا شیرانی صاحب کا کے مقلد یا ان کے پارٹی کے لوگ یا جو بھی آپ سمجھ لیں، زیادہ تر مولانا محمد خان شیرانی سے ان کے مقلد ہیں. اور مولانا محمد خان شیرانی جو ہیں وہ انہوں نے کبھی کوئی سیاسی عہدہ نہیں دیا، اور ایک آدھ بار ان کو آفر بھی دی گئی. وہ کوشش کرتے ہیں کہ عہدہ نہ لیں، کیونکہ وہ اپنے اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان یہ فرق ہے، اور بہت اصولوں کی سیاست کرتے ہیں مولانا شیرانی صاحب. اور وہ اس وقت شاید واحد اسلامی ایک جماعت ہے بہت بڑی جن کا افغانستان تک ہولڈ ہے، اور وہ عمران خان کی حمایت کرتے ہیں. کوئی خاص بات شیرانی کے بارے میں جو بالکل آپ کو لگتی ہو کہ یہ کس کی بہت خاصیت ہے، وہ اگر آپ کچھ بتانا چاہیں جو بالکل ہی ڈفرینٹ بات ہو، یونیک، تو وہ آپ شیئر کریں. شیرانی کا جو پورا ایریا ہے وہ جس طرح آپ نے گوادر یا وہ دیکھا علاقہ، شیرانی بہت خوبصورت علاقہ ہے، اور اس کے پہاڑ جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں. ان کی فارمیشنز اتنی خوبصورت ہے ڈاکٹر صاحبہ، اور اس میں جو سیڈیمنٹس ہیں اور پانی کا بہاؤ جو آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ وہ جو پہاڑی میں جو پانی کے بہاؤ کی وجہ سے جو کٹاؤ بنے ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں. اور اگر ان کو کہیں پہ محفوظ کر لیا جائے اور انٹرنیشنلی اس کو اگر ایگزیبیشن کی جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا ایک پکنک ریزارٹ ہوگا. اور یہاں پہ چونکہ اب تو سی پیک روڈ بھی بن رہا ہے، تو اب اپروچ بھی ایزی ہو جائے گا لوگوں کا وہاں تک پہنچنے. علی سید بھائی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت اپ ٹو ڈیٹ کیا اس کے بارے میں. بہت ساری باتیں، بلکہ ساری باتیں ہمیں نہیں علم تھی، کم از کم مجھے نہیں معلوم تھی، اور آپ نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا. دیٹس ریئلی گریٹ، سو نائس آف یو. اور اب میں دیکھ رہی ہوں کہ شیرانی کے بارے میں تو ہم نے بات کر لی، تو نیکسٹ ٹائم ہم کس کے ڈاکٹر بارے صاحبہ میں میں بات ایک کرنا چاہیں گے؟ شیرانی سے ریلیٹڈ کویشچن کرنا چاہوں گا علی سعید بھائی سے. یہاں کی کوئی مشہور پرسنالٹی، کوئی سیلیبریٹی، کوئی ایسے پرسن پیپل جن کا ہسٹری میں کوئی کریکٹر رہا ہو جو شیرانی سے بلونگ کرتے ہوں، ان کے بارے میں اگر کسی کے بارے میں آپ جانتے ہیں تو پلیز. شیرانی کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیس کے بارے میں جہاں سے پشتون نسل چلی ہے ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ کیس دا کیس غر اس
کو اس لیے کہتے ہیں یعنی کہ کیس کا پہاڑ، یعنی کیس یہاں رہتا تھا. تو یہ پشتون ٹرائبز جو ہیں وہ کیس کی نسل سے ہیں، اور کیس کے بارے میں پھر ایک علیحدہ سے پروگرام کریں گے کہ وہ عرب سے یہاں تک کیسے پہنچے اور پھر ان کی تو کیس کا ہسٹری میں بہت بڑا نام ہے اور وہ یہاں پہ آباد تھے. اختر شیرانی بھی کوئی پولیٹیکل ورکر تھے وہ؟ پولیٹیکلی محمد خان شیرانی کے بعد باقی تو اتنی بڑی شخصیت کوئی نہیں ہے. مولانا محمد خان شیرانی تو مطلب آپ اس کو عالمی شخصیت کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان میں سب لوگ ان کو جانتے ہیں. بہت ہی کہنے کہ محنت والا کام ہے یہ جو شینے فروٹ ہے جس کے بارے میں آپ نے بتایا گیا. یہ تو بہت زبردست قسم کا فروٹ ہے اور یہ زیادہ افغانستان ایکسپورٹ بھی یہی ہو رہا ہے شیرانی سے. یہ زیادہ تر چلغوزہ اور شنے جو ہے یہ زیادہ تر جاپان اور یورپ جا رہا ہے. تو یہ جو شنے ہے علی بھائی، اس کا ٹیسٹ کیسا ہے؟ مطلب کس طرح کا لگتا ہے یہ؟ آپ نے کھایا ہے اور کیسا شنے لگتا ہے یہ؟ کھٹا میٹھا ہوتا ہے. شنا کھٹا میٹھا ہوتا ہے اور جتنا آپ کھاتے جائیں آپ کا دل کبھی نہیں بھرتا، جس طرح چلغوزہ کھاتے جائیں. شنے کھٹا بھی آپ میٹھا ہوتا کھاتے ہے، جتنا کھاتے جائے دل نہیں بھرتا. ہاں. کیوں تاثیر اس کی گرم ہے ڈاکٹر شاہرہ شینے کی، اور ادویات کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. جی ہاں ادویات میں بھی اس کا جو ہے وہ کافی عمل دخل ہے. زبردست، بیوٹیفل. چلیں کبھی بلوچستان کا چکر لگا تو جا کے شنے ضرور ڈھونڈ کے کھائیں گے. کر لیتی ہوں کوئٹہ صبح. ٹو چمن گیا ہوا ہوں 2 دفعہ، اور میں گوادر باہر گیا تھا. آئی اسپینٹ اے ڈے اور پھر ادھر سے پھر واپس آ گیا. وہ C-130 جا رہا تھا کراچی ٹو اسلام آباد وایا گوادر. تو میں ٹریولنگ آن دیٹ وہ پھر ہم نے گوادر میں، بٹ ڈیفینیٹلی نو ڈاؤٹ کافی میں نے فوٹوگرافس وغیرہ دیکھی ہیں، لوگوں کے ایکسپیرینسز ہیں. اٹس اے بیوٹیفل پلیس. جو ورجن لینڈ کہتے ہیں نا، وہ ورجن لینڈ ہے. ماؤنٹ میں نے جہاز پہ فوکر پہ ٹریول کیا 1967 میں. یس اٹ واز 67. میں کوئٹہ کورس کرنے جا رہا تھا تو آئی فلیو فرام لاہور. فلائٹ جاتی تھی، انٹرسٹنگ آپ کو بتاؤں اس کا روٹ، لاہور، فیصل آباد، ملتان اینڈ دین کوئٹہ. اور جب ملتان سے کوئٹہ جا رہی تھی، فوکر دا لو فلائٹ چلتا ہے. شیلا بیٹا آپ اندازہ کریں، میرے ابھی تک میرے ویوڈ میموری میں ہے اوپر سے جو نیچے پہاڑ نظر آتے تھے، ہر کلر، ہر شیڈ، ہر ہیو کے پہاڑ آپ کو نظر آتے تھے. تو آئی کو ٹھیک ہے جغرافی میں پڑھا تھا، بٹ اٹ واز مائی فرسٹ ایور وزٹ ٹو کوئٹہ. میں ایسٹ پاکستان سے آیا تھا ویپن کورس کرنے کے لیے، تو لاہور سے پھر میں نے یہ فوکر پکڑ لیا تھا. تو وہ میں نے کہا یہ جو ہم نے جغرافی میں اور جو پڑھا ہوا ہے کہ ادھر بہت منرلز ہیں اور آئرن ہے اور ایکسیٹرا ایکسیٹرا، تو واقعی وہ پہاڑ بتاتے ہیں. اب تو جہاز اتنی اونچی جاتا ہے نیچے نظر ہی نہیں آتا نا. تو میں تو فوکر پہ گیا تھا اور مجھے میرے وہ دماغ میں میموری میں اٹ از ایچڈ دیٹ اٹس اے ٹرین which is so beautiful. ہر کلر آپ پنک بھی دیکھیں گے، گرین بھی دیکھیں گے، لائٹ بلو بھی دیکھیں گے. میں کہتا ہوں وہ جو نظارہ مجھے اس نے اتنا موو کیا تھا کہ میں نے کہا یار یہ کوئٹہ کا جو ہے نا، یہ بلوچستان کا معاملہ. اور کوئٹہ بائی دا وے بہت اچھا شہر ہے جو کیپٹل ہے. وہی جب ہم آرمی والے تو کوئی نہ کوئی کورس پہ، اس کے بعد ویپن کورس کیا وہاں، پھر ٹیکنیکل اسٹاف کالج کیا، پھر اسٹاف کالج کیا، تو اس چکر میں چکر لگتے رہے ہیں.
اور کوئٹہ شہر ویسے ہی بہت پاپولر پلیس تھی آفیسرز اینڈ فیملیز کے لیے شاپنگ کی وجہ سے. ایران کا اسمگل سامان ادھر بہت بکتا تھا. سجی دیر اٹ از. سجی کبھی جو ہے نا وہ آپ کو کہیں بھی اور نہیں ویسے ملتی. اور سردی ایک چھوٹا سا ایپیسوڈ آپ کو سناؤں, یو مے انجوائے اٹ. ہم ینگ آفیسر بیچلر تھے سارے. فرائیڈے تھرسڈے شام کو, نہیں سیٹرڈے ایوننگ, فرائیڈے کی چھٹی ادھر میں نہیں, سنڈے کو ہوتی تھی, تو ہم جاتے تھے مووی دیکھنے 9 سے 12 بجے. اب ونٹرز میں 9 سے 12 جب باہر نکلے تو ہم تو بھی وہی ینگ پیپل, ہم نے تھوڑا سا بھاگنا شروع کر دیا. کوٹ اور پتلون پہنی ہوئی بھاگے تاکہ ذرا جسم وارم اپ ہو. بٹ سائٹ وچ آئی ہیو نیور فارگاٹن, ایک بندہ تھا ان سے سائیکل پہ تھا, وہ سائیکل سر پہ اٹھا کے اسے بھاگنا شروع کر دیا. ہم نے اس کو آواز ماری, ہو بات سنو, تم یہ سائیکل, کہتے جی نہیں سائیکل پہ جاؤں گا سردی زیادہ لگے گی اس لیے میں نے سائیکل سر پہ اٹھا لی ہے اور میں بھاگتا جا رہا ہوں. تو دیٹ از اولڈ کوئٹہ, ونڈرفل سٹی, دیر از نو ڈاؤٹ ان دیٹ. بٹ آئی وش آئی کوڈ ہیو ٹریول ٹو فورٹ عباس, یہ فورٹ سلیمان, وہ جو علاقہ ہے ادھر کا, یا ڈاؤن ٹو جو سڑک ہے کوئٹہ سے تربت جاتی ہے, نارتھ ساؤتھ جاتی ہے سڑک, اس پہ بسیں تو چلتی ہیں. میں بائی روڈ وہاں سے آیا ہوں, فرام کوئٹہ ٹو پنڈی بائی روڈ, تو رات کو ٹریول کیا تھا. کیا بات ہے وقار انکل, بہت شکریہ. میں تو آپ کے اوپر وہ کر لیتی ہوں, وقار انکل کی کہانیاں, سٹوریاں, فوجی کی کہانیاں, نہیں اس بہت پہ مشکل, ویلاگز کا سلسلہ شروع کر ابھی لیتی ہوں. بہت مشکل میرا ہے نا کیجیے, میں سارا نے تو یہ چیز. کام کرنا ہی ہے اب. سو نائس ہے یہ بیٹا. میں آنا تو ہے لیکن میری بات تو سن کے جائیں نا آپ. جی جی کیونکہ جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جی, بلوچستان جو ہے وہ واقعی میں ہمارا سارا کا سارا خوبصورت ہے. اور جو بلوچستان میں رہنے والے ہیں علی بھائی جیسے سرداران, ان کو تو وہاں کا سونا اور وہاں کی جو نعمتیں عزیز ہوں گی. ہمیں تو وہ آپ کی وہ پگڑی جو دیکھ کے, اسپیشلی وہی دیکھ کے, تو ہم تو ساری وہ خوبصورتی جو ہے نا وہ کلچر کی دیکھ کے ہی ہمارا تشفی ہو جاتی ہے. سچ بات تو یہ ہے. اور پھر وہاں کے جو لوگ ہیں, پھر وہاں کا کچھ میوزک تھا بچپن میں دیکھتے تھے, پی ٹی وی پہ چلتا تھا, ٹھیک ہے, وہ بھی بڑا خوبصورت ہے. اور ایک مجھے یہاں پہ اعتراض ہے کہ جب یہ بلوچستان کی طرف آپ نے ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر شہلا نے زیرک نگاہیں اٹھائیں اور یہاں کو ڈسکور کرنے کے لیے پلان بنایا, تو اس میں جو ہے اس ناچیز کی اسپیس پہ بیٹھ کے, تو یعنی وہ سارا ہماری وہ کیا کہتے ہیں پنجابی کے ہک تے بیٹھ کے مونگ دلے تسی, تے وہ جڑا ویلا کیتا ہے وہ کہندے نے وہ ہم ایک اسپیس پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے ذہن میں خیال آیا, جیسے وہ کہتے ہیں نا ایک دفعہ کا ذکر ہے. میں کیا, یہ میرا اعتراض ہے جناب, ساڈا نام تسی لے دیندے تو پھر ڈاکٹر صاحب کی سی میری بہن ہے. میرا جڑا پوائنٹ ہے نا, یہ آبجیکشن ہے. جیسے ہی میں ویڈیو بنانے لگتی ہوں میرے بچے ٹھا 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 کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور میں ان کی منتیں کر کر کے خدا کے لیے 2 منٹ کے لیے 3 منٹ کے لیے چپ کر جاؤ, تو میں ان کو چپ کرا رہی ہوتی ہوں. ادھر سے مجھے یہ ہوتا ہے کہ اچھا میں ذرا اس کو بنا رہی ہوں, خود ہی میں اس کے ڈائریکٹر ہوں, خود ہی میں اس کی فلم میکر ہوں, خود ہی میں سارا کچھ ہوں. تو جب میں بول رہی ہوتی ہوں نا, تو مجھے خود کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا میں کیا بولنے لگی ہوں. تو وہ پھر اس وقت سید خاقان بھائی کی اسپیس یاد کوئی نہیں رہتی, بس جو منہ میں آیا اس کو بولا کہ جی اسپیس میں بیٹھے اچھا ہوئے تھے. اچھا تو باجی, باقی آپ کو میں پیٹنٹ لائٹر دے نوٹ, دیں گے میں اگلی لائٹر ਵਾਰੀ نوٹ ਨਾ میں ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ اچھا گل تو ਇਹ سنو, ਉਹ ਸਪੇਸ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਸਪੇਸ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੋਚਿਆ. ਪੇਟੈਂਟ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਰਮ ਚੇਅਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਏ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਸਪੇਸ ਸੀ ਸੈਯਦ ਖਾਕਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਮਜ਼ਲੂਮ. ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੋਏ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੋਸਟ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਢੇਰਾਂ ਢੇਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਫੜੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ. شاہ جی مولا جٹ والا ہی کردار ادا کیتا جی تسی.
जी आमना प्लीज। जी नहीं आमना हसन बात भाई करें। को कह रही थी कि वो है तो पॉलिटिशियन ना, अपनी बात जरूर कर रही थी कि किसी तरह मेरी पब्लिसिटी हो जाए। जी बहुत जबरदस्त है, बहुत ठीक है। मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसका मंजी, अली सैयद भाई, वकार अंकल, सैयद भाई, आमना, फ़हीम, सरदार साहब और बाकी भी तमाम जो हमारे स्पीकर्स और लिसनर्स जो इस वक्त मौजूद नहीं हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया। हमारा ये जो बलूचिस्तान की स्पेसिस का सिलसिला है, ये इंशाल्लाह जारी रहेगा। इसको कंडक्ट करने का काम है मंजी और अली सैयद भाई जो हैं इनके ज़िम्मे, और इसमें से नोट्स लेके इसके वीलॉग बनाना ये मेरी ज़िम्मेदारी है। आप लोगों के पास बलूचिस्तान से रिलेटेड कोई वीडियोस हों, कोई तस्वीरें हों, तो वो मैं प्रेफरेबली उनको शामिल करना चाहूँगी। तो वो आप लोग ज़रूर कीजिए, बातचीत कीजिए, आपकी कही हुई बातें, आपकी शेयर की हुई पिक्चर्स, आपके बोले हुए अल्फाज वीलॉग की सूरत में मैं थोड़े महफूज करती जाऊंगी। और लोग आज ना देखें, कल परसों तरसों जब भी देखेंगे तो जाहिर है कि वो एक बेहतर, मुझे लगता है कि एक बेटर वे है चीज़ों को महफूज करने का। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप में से कोई भी अगर बलूचिस्तान के किसी एरिया के बारे में जानना चाहता है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। हम नेक्स्ट टाइम अपनी स्पेस में और अपने व्लॉग में उस एरिया के बारे में बातचीत ज़रूर करेंगे। या अगर बलूचिस्तान के सिलसिले में आप लोग कोई मालूमात फ़राहम कर सकते हैं तो प्लीज़ फ़ील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। या तो इधर वीडियो के कमेंट्स में आप लिख सकते हैं या ट्विटर पे। तो आप अगर रब्ता करने में कामयाब हो जाते हैं तो इंशाल्लाह आपके साथ भी ट्विटर स्पेस की जा सकती है, जिसमें आप बलूचिस्तान के जिस एरिए को भी डिस्कस करना चाहें, वहाँ की खूबसूरती को, वहाँ की बूदोबाश को, वहाँ की नेचुरल ब्यूटी को, तो यू आर मोर दैन वेलकम। तो अब डॉक्टर शहला को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।